अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मौज़ूआत और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मौज़ूआत और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ मामलात ज़ेर बहस आए जिनका ताल्लुक़ मुल्की सियासी सूरत हाल से रहा और अब जिस नौइयत के सवालात मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि बात की जाए। और साल हर साल वही सिलसिला है, वही सवालात हैं, वही मसाइल हैं। क्या किया जाए कि ताहाल मसाइल जूं के तूं हैं और लोगों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे महंगाई की वजह से हो या दीगर मामलात की वजह से। और इस वक्त जो ख़ास तौर पे सबसे बड़ा मसला है वो बिजली की लोड शेडिंग और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं। और अभी कुछ देर पहले ये मौजू ज़ेर बहस था कि शहर कराची में बिलखुसूस इस वक्त जो ट्रैफ़िक की सूरत हाल है और सुबह के वक्त ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी कई एक वजूहात हैं। अभी हालिया दिनों में जो बारिश का सिलसिला रहा उसकी वजह से मामलात जो है बहुत ज़्यादा अबतर हो गए। जगह जगह पानी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सड़कें जो पहले ही खस्ता हाल थीं, बारिश के बाद आप सोच सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। तो ये इस वक्त शहर की सूरत हाल है और लामहला इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। और साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मौशी सूरत हाल वही दीगर मामलात हों, प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। तो कोशिश होगी कि आज भी इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुझ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और साथ साथ जो मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करें। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान नासिर रियाज़ साहब। नासिर रियाज़ साहब एक बेहतरीन तज्ज़िया कार हैं, बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया करते हैं मुल्की मौशी सूरत हाल के हवाले से और सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलात भी, ख़ास तौर पर समाजी नौइयत के मामलात अक्सर उनके साथ ज़ेर बहस आते हैं। उनको हम मधु अक्सर व बेशतर करते हैं अपने प्रोग्राम में। आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर उन्हें मधु का रखा है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया नासिर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब महबूब अली साहब, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के। उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया महबूब भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नासिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ पहले थोड़ी सी मौशी सूरत हाल के ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हो। जो अशारिये हैं बेहतर नज़र आ रहे हैं, क़द्र इन्फ्लेशन के हवाले से बात की जाए सिंगल डिजिट में आ चुकी है और हर तरफ से एक ही सवाल होता है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग शायद मौशी मामलात से इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं। वो सिर्फ बढ़ती महंगाई को ही ये समझते हैं कि यही एक वाहिद इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि मुल्क की मौशी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्योंकि लामहला उसका ताल्लुक़ जो है वो सिर्फ महंगाई से है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो महंगाई की शरह है उसमें तो यकीनन बढ़ने की शरह में तो कमी आ सकती है, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी कब आएगी? अब लोग ये सवाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, सियासी गहमा गहमी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके बारे में क्या राय रखते हैं? मैं ये सोचने पे मजबूर था कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि अपोजिशन भी और हुकूमत भी बैठ के जो मुल्क के वाक़तन मसाइल हैं और ख़ास तौर पे मौशी मसाइल हैं उसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू करें, लेकिन यहाँ तो कुछ और सूरत हाल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तबसरा कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने मदऊ किया। यासिर भाई, जो आप पहले माशी हालात हैं, मैं मतलब आप इस चैनल के तवसत से मुझे बहुत बेहतर इंडिकेशन लग रहे हैं। जी। इसमें मामलात अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, अभी जो लोग रोना धोना होता है वो पुराने हालात को देख के होते हैं कि गुज़िश्ता 72 साल में या 75 साल में। देखिए, इस दौरान अच्छे मामलात भी है, अच्छे हालात भी है, अच्छे वक्त भी बहुत गुजरे। ऐसे वक्त भी गुजरे कि लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया और पाकिस्तान को ही बेहतर समझने लग गए। फिर मिसाल तो 60s में था, फिर कुछ 80s में कुछ मामलात आए, फिर ये 2012 ये जो है 2015 के बाद कुछ मामलात ऐसे आए। फिर देखें होता क्या है कि जब ये ज़बरदस्ती की रिजीम चेंज वगैरह के मामलात या कोई तजर्बा करने जाएँ तो फिर वो गलत हो जाता है ठीक है। मुल्क के साथ। जो एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो अगर चलने दिया जाए, सिर्फ उसको मॉनिटर पीछे बैठ के ज़रूर करना होता है, ऑब्वियसली ऐसे भी नहीं है, लेकिन उसको अगर चलने दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आपकी अच्छी क़यादत खुद ब खुद सामने आती है। लोगों को भी शऊर आ जाता है कि कौन सी क़यादत आपकी लिए बेहतर कर रही है और काम कर रही है, बिल्कुल ठीक है। परफॉर्म कर रही है, और वो आगे दिखाते भी है। जो मिसाल तौर पर इसकी मिसाल आप एक सूबे को देख सकते हैं जो बड़ा सूबा है, उधर परफॉर्म हुआ है तो लोगों को उसमें फैसिलिटीज़ मिली। आज उसकी बात करें, आज बड़े बड़े अपोजिशन वाले जो एंकर हैं वो भी उसकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गए हैं, जो बड़े सख्त खिलाफ होते थे वो भी कि उन्होंने परफॉर्म वहाँ की है। बाकी सूबों की हालत देख लें।
آپ مطلب کہنے سننے کی کیا حالات خراب ہیں بالکل. تو جو معاشی انڈیکیٹرس ہیں اب جو ریجیم اس وقت آئی ہوئی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت ہی بہتر ریجیم ہے, اور اس نے نہ صرف ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے بلکہ ملک کے ریونیوز اور ذخائر بھی امپروو ہوئے. اب دیکھیں ایک بہت ہی برے حالات آ چکے تھے. اب جو اپریل 2022 کی جو بات ہے اس میں تو تنخواہوں دینے کے پیسے ختم ہو گئے تھے اور بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, اور ہر کوئی بندہ جو ہے وہ دبئی اور ادھر ادھر کی طرف نکلنے کے منہ اٹھا کے, جس کا جہاں منہ جا رہا تھا, کوئی ٹرکی جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, جی کوئی جی جی اسپین جا رہا ہے, ہر کو نکل رہا تھا. لیکن اب بہتر معاملات ہو گئے. اب وہ جیسے آپ دیکھیں 325 330 روپے کا ڈالر ہو گیا تھا, وہ 275 278 کا ڈالر اس وقت ہے. جو پیٹرول جو 340 کا پیٹرول چلا گیا تھا, وہ پیٹرول جو ہے وہ اب 260 اور انشاءاللہ اور مزید 250 تک آ جائے گا. یہ تو یہ ایک بہت بہتری کے معاملات آ چکے ہیں. اس کے ساتھ جو کچھ فورسز تھیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے, دیکھیں موجود ہیں جو حسد کرنے والے یا دشمن موجود ہیں یہاں پر. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو وہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ پرفارم کریں, کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں ڈی اسٹیبلائز کریں, انریسٹ ہو جائے اور جو ہے حالات جو ہے خراب ہوں کسی طرح سے. لیکن جو اب جو ایک پازیٹیو فورسز ہیں وہ لے کے آگے بڑھ رہی ہیں پاکستان کو. آپ دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو, جو جیسے نوری آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی میں بات کروں, بڑھتا چلا جا رہا ہے, وہاں کام ہوتے چلا. ہم وہ دیکھ رہے ہیں سائٹ 2 انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, وہاں اب فیکٹریز لگنی شروع ہو گئی ہیں, کام شروع ہو گیا. اب اس کا امپیکٹ یہ نہیں ہے کہ اوور نائٹ آئے گا, اس کا 2-3 سال لگیں گے. امپیکٹ جب آئے گا تب پتہ لگے گا کہ کیا کیا پرفارم ہو چکا ہے, بہتر ہو چکا ہے. اچھا, جو میں نے جیسے عرض کیا آپ کو کہ فورن فورسز جو پاکستان کو پیچھے رکھنا چاہ رہی تھیں وہ اپنا پرفارم کر رہی ہیں ود ریگارڈس ٹو ہم فائنینسنگ کم ہو کسی طرح کچھ ہو. لیکن ایک اور بڑا اچھا فیکٹر آ گیا ہے, جو پاکستان کے جو لوگ باہر گئے تھے جس کو ہم نیگیٹو لے رہے تھے, لیکن وہ یوتھ جو ہمارے باہر جا کے جنہوں نے کام کیا, اب وہ جب ریمیٹنس آ رہی ہے پاکستان کو, $6 بلین کی ریمیٹنس یہ جولائی اور اگست کے دوران آئی ہے. اب یہ بہت بڑی ریمیٹنس ہے, یہ آپ کی مطلب بہت بڑی فورس ہو گئی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. یہ 44% انکریز ہے لاسٹ ایئر سے, تو یہ ایک بہت بڑا ٹرن ہے. تو آپ کو اب اس کی بہت جلدی اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, چونکہ آپ کی ایکسپورٹس اور وہ کئی جو ہے بجلی اور یہ کئی فیکٹر آ گئے تھے جس نے ڈپریس کیا پاکستان کو. لیکن اب ایک بہتری کی طرف معاملات آ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ معاملات اچھے ہو جائیں گے. پبلک کا سینٹیمنٹ چینج ہوا ہے, خاص طور پہ ابراڈ رہنے والوں کا, کیونکہ ایک ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, یہ ان کو پیسے نہیں بھیجنا, یہ نہیں کرنا. اب وہ سلسلہ آپ کے خیال میں ختم ہو چکا ہے. وہ جس طرح سے لوگ باہر انویسٹمنٹ روز کی روز نکال رہے تھے, اب وہ روز کی روز نہیں جا رہی بلکہ اب واپس آ رہی ہے انویسٹمنٹ. ان کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ مثال طور پہ اگر آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوتی چلی جا رہی ہے, دن بدن اسٹرانگ ہو رہی ہے کرنسی, تو آپ جو ہے وہ ظاہر بات ہے جس نے باہر 325 میں ڈالر بھیجا تھا اس کو تو نقصان 75 روپے کا نقصان ہو جائے گا نا, اس کو 50 روپے کا وہ اچھا. اور دن بدن اب یہ جو ایک جو ہے ایک جو اسٹیٹسٹک آئے ہیں, انہوں نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کی ہے. انہوں نے کہا اگر یہ نیگیٹو جاتا ہے پاکستان مثال طور پہ تو یہ 450 روپے کا ڈالر ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اگلے 2 سال میں. اور اگر پازیٹیو جاتا ہے تو یہ 200 روپے کا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو ابھی حالات زیادہ پازیٹیو کی طرف لگ رہے ہیں, تو 200 روپے کا ہو گیا ڈالر, تو جنہوں نے باہر انویسٹمنٹ کی ہے ان کی پونجیاں اڑ جائیں گی. میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بہتر ہے وہ نکال کے واپس پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئے, جو پاکستان سے باہر گئی انویسٹمنٹ وہ بہتر ہوگا. اب آپ دیکھیں نا ٹرکی وغیرہ اب فیزیبل نہیں رہے ہیں, لوگ صرف یہی ہے کہ وہاں 50% انٹرسٹ ریٹ ہے تو اس کو وہ انجوائے کرنے کے لیے وہاں کریں, لیکن جو اس کی پراپرٹی میں اور وہ جو تھے کہ فلیٹ کرائے پہ دے دیں گے وہ سارا وہ ختم ہو گیا, وہ اس میں انٹرسٹ نہیں. اچھا, اب ایک اور بہت بڑا فیکٹر آ گیا, انفلیشن پاکستان میں امپروو ہوا ہے, سنگل ڈیجٹ میں آ گئے, جس کی وجہ سے جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 450 پوائنٹس نیچے ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن 150-200 پوائنٹ کا امید ہے کہ یہ نیچے ہوگا. تو جیسے انفلیشن کم ہوگا, یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا, جیسے آپ کی پراپرٹی بزنس بہتر ہو جائے گا, کیونکہ لوگ ابھی جو پیسے انہوں نے جو ایزی منی کے لیے, ایزی ارننگ کے لیے سیونگ اکاؤنٹس میں رکھے ہیں وہ نکال کے پھر وہ اس میں کم انکم ہو جائے گی, پراپرٹی اس کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا. بٹ ہمیں اپنی جو پالیسیز ہیں نا اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ جو ہمارے یہاں جو جس طرح کی اوور برڈن ہے, ٹیکس بہت زیادہ
لگے ہوئے ہیں، بالکل کیپٹل آپ صحیح گینز کہہ رہے لگے ہیں، ہوئے ہیں، بجلی یہ کے لگے بل ہوئے ہیں ہیں، اور یہ گیس کے بل یہ اور یہ چیز ہمیں ذرا یوٹیلیٹی چارجز ہیں، پانی کی سپلائی، اور یہ ہر چیز تھوڑی سی مشکل ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر اسپیشلی کراچی کا، میں وہی عرض کروں اسپیشلی کراچی کا اس وقت بہت ہی خراب ہو چکا ہے. اس کو بہت پورا کا پورا اس کے پوسٹ مارٹم کی اوور آل کی ضرورت ہے. بالکل اوور آل کی ضرورت ہے، اور بہت دیر آلریڈی ہو چکی ہے. خیال یہ ہے کہ بہت پہلے کام ہو جانا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر آپ کو رزلٹ نظر آتا ہے. ابھی اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ پراپرٹی سے براہ راست تعلق بھی ناصر ریاض صاحب کا ہے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر ابھی گفتگو کریں گے. محبوب صاحب کی طرف آؤں گا ذرا، اور مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی کہ کار خیر کے کاموں میں ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں اور اپنی ایک شہرت اور ایک مقام رکھتے ہیں، مگر یہ سیاسی چیلنجز ہیں یہ بڑے مختلف قسم کے ہیں، اور یہاں پر رہتے ہوئے سیاست کرنا بہت زیادہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہ کسی اور تیسری جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ بات بہت عرصے سے ہو رہی ہے. اس سے پہلے ایک جماعت جس نے دعویٰ کیا کہ وہ تیسری بڑی قوت بن سکتی ہے، اس سے بھی لوگوں کو بری طرح مایوسی بھی ہوئی اور ناکامی بھی ملی ہے. تو اب کون سی ایسی جماعت ہوگی جو یہ خلا پر کر سکے گی، بالخصوص شہر کراچی میں جیسے ہی بات ہو رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے اور جو مسائل ہیں شہری علاقوں کے اور دیہی علاقوں کے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی کے بھی بس کی بات نظر نہیں آ رہی ان کو حل کرنا. محبوب بھائی پہلے تو یہ فرمائیے کہ کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں، خاص طور پہ آپ کا بھی ایک سلسلہ کار خیر کے کاموں میں ہمیشہ سے حصہ لیتے رہے، اپنے علاقے میں بڑی شہرت بھی رکھتے ہیں، لوگوں میں کافی پذیرائی بھی ملتی ہے، اور پھر اب مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ، اور پھر کیا سوچ رکھی ہے، کیا کرنے کے عزائم ہیں، کیا ارادے ہیں، فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں، اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ اس وقت ریسورسز نہیں دیکھتے، آپ نکل کھڑے ہوتے ہیں. لائک ہماری جماعت کا بھی یہی رہا ہے. ہماری کوئی فورن فنڈنگ تو ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے لوکل امداد پہ چلتے ہیں. میں نے، آپ نے، کسی نے بھی، جو بھی ان کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ لوگ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ جماعت اپنے وسائل میں باہر نکل کے کام کرتی ہے لوگوں کی فلاح کے لیے. فلڈ میں ہمارا ایک ورکر بھی بیٹھا ہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں یہ بارش میں آپ کو روڈ پہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں. کسی کی گاڑی بند ہے اسی کو دھکا لگا دیں. مطلب کسی لیول پہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام چھوٹا ہے، یہ کام بڑا ہے. بہت خوب. اور ابھی ہماری فی الحال روزگار اسکیم آئی ہوئی ہے جس میں ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری، آپ کو موٹر سائیکل چاہیے، آپ لڑکے ہیں، بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین جو ہیں ان کو حوالے سے لیپ ٹاپ چاہیے تو وہ ہم لیپ ٹاپ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنی استطاعت میں رہ کے. جو ہماری کیپیسٹی ہے کوشش کرتے ہیں کہ بیونڈ جائیں اس سے. اب اس میں یہ کہ ہم ان کو انٹرسٹ فری اور مارکیٹ سے بھی کم پرائز پہ ارننگ کریں. ان کو کوئی ہم کار خیر نہیں دے رہے ہیں، ان کو کوئی زکوٰۃ خیرات نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کی جو سمجھ لیں لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، پاس آؤٹ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا چوتھا پروگرام ہوا تھا ابھی نارتھ میں، اور 350 افراد مستفید ہو چکے ہیں. اس میں خواتین، بچے، بچیاں سب شامل ہیں. آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ کو وہ چاہیے لیپ ٹاپ، آپ آتے ہیں ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم اسکروٹنی کرتے ہیں، باقاعدہ ایک پروسیس ہے. اس کے تحت پھر ان لوگوں کو جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کوشش کرتے ہیں فلفل ہو جائے. دیکھیں انسان کوشش کر سکتا ہے گا. اب میں یہ بولوں کہ میں 100% تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور ابھی پچھلے دنوں ہم نے دفاع پاکستان کے حوالے سے کافی پروگرام کیے. ڈیجیٹل آزادی کا پروگرام ہمارا اسکاؤٹ ایڈیٹوریم میں آپ جانتے ہیں ہوا، اور اس میں لوگوں کی جب لوگ ایوارڈ لینے آئے نا، جو سرٹیفیکیشن ہوئی، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 14 سال کے بچے سے لے کے 65 سال تک کے ہمارے بزرگ مستفید ہوئے اس پروگرام سے. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ شرکت کی ہوگی اس پروگرام میں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو. اب نیکسٹ ہمارا پروگرام ہے 3 months کا ڈیجیٹل کورس کروا رہے ہیں جو آن لائن بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں. کوئی بزرگ گھر بیٹھے، خواتین آمدنی کے لیے، گھر کے حالات اب سب کے سامنے. بجلی کے بل جیسے بھائی نے ابھی کہا، بجلی کے بل سب سے زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں اس وقت یاسر بھائی. بالکل ایسا ہی. میں اپنے گھر کا، میں دوسرے کو کیا بولوں، اپنے گھر کا جب بل آتا ہے تو ہم گیٹ چاکڈ. سوچنا پڑتا ہے ہمیں کہ سوچنا پڑتا کیسے ہے. مینیج کرنا. آپ کی گروسری اتنا نہیں ہے جتنا آپ کا بجلی کا بل ہے. اب خواتین ہیں یا گھر میں جو بھی حضرات، خاص طور پہ بزرگ ہیں ہمارے، ریٹائرڈ ہیں، جب بل آتا ہے تو ان کو ایک جھٹکا لگتا ہے. آپ کہہ لیں کہ ان کو بجلی کے جھٹکے سے زیادہ بڑا جھٹکا لگتا ہے ہمارے بل کا. تو لہٰذا پی ایم ایم ایل کی کوشش یہ ہے کہ آئندہ فیوچر کے حوالے سے بھی
کہ جو ہمارا ایک نیگیٹو امپیکٹ دے دیا انٹرنیشنلی اور لوکل بھی دونوں صورتوں میں جوانوں کو ہمارے مایوس کیا جا رہا ہے. اور وہ جو عوامل ہیں وہ آپ میں سب جانتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائش کریں تاکہ پاکستان میں نہ آپ کے پاس کوئی ریمیٹنس آ سکے, پاکستان کے اپنے لوگ یہاں سے موو ہو جائیں. ماشاءاللہ پاکستان کی آبادی 73% یوتھ پہ مشتمل ہے ہماری, اتنی کسی کنٹری کی نہیں ہوتی جتنی پاکستان کی ہے الحمدللہ. اور ٹیلنٹ تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. ٹیلنٹ آپ کراچی سے لے کے آپ کہتے ہیں نا گلگت بلتستان تک چلے جائیں تو آپ کو وہاں ٹیلنٹ نظر آئے گا. گلگت بلتستان میں ابھی پچھلے دنوں گیا تھا تو وہاں آپ یقین کریں گے لینڈ اسکیپ ہے, لینڈ اسکیپ کے نیچے لگ رہا ہے دریا بہ رہا ہے. انہوں نے دریا کے نیچے سائڈ میں بڑی بڑی لیب بنائی ہوئی ہیں, بڑی بڑی لائبریریاں ہیں, بچے مستفید ہو رہے ہیں. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہاں ریسورسز کو صحیح طریقے سے اپلائی کریں ان کو, لائک جو حقدار ہے اس کو حق ملے گا. میں سمجھتا ہوں پاکستان لوگ آئیں گے, پاکستان سے جائے گا کوئی نہیں انشاءاللہ. اور جو مسکنسیپشن ہے, جو لوگوں کے دلوں میں مایوسی ہے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ چاہتی ہے کہ یہ مایوسی کے اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آئیں, پازیٹیو سوچ رکھیں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے. کوئی جو دشمن جلنے والے ہیں, جو ہمارے ایون آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوس میں پڑوسی کیا ہمیں ڈسٹیبلائز کی کوششیں نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. ان کے یہاں سے آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ایک ہم اپنے وہ برادرہڈ جن کے ساتھ رہے آج ان کی طرف سے در اندازی ہے. پھر ہمارے جوانوں کا میں ضرور تذکرہ کروں گا, جتنی قربانیاں ہمارے جوانوں نے دی ہیں اس وقت کسی کنٹری میں اتنی قربانیاں نہیں دیتے آدمی, بلکہ وہ دماغی جو ہے وہ بیماریوں کا شکار ہو گئے. حالیہ فلسطین اسرائیل جنگ دیکھ لیں آپ, انہوں نے کی تو زیادتی لیکن آج دیکھ لیں ان کی فوجی جو ہیں وہ کتنی ذہنی مسائل کا سامنا ہے ان کو. ماشاءاللہ ہمارے جوانوں کا حوصلہ بلند ہے, اور بارڈروں پہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا باڈی لینگویج آپ دیکھیں, لگتا ہے کہ ایک جوان نہیں ایک فوج کھڑی ہوئی ہے. اور آج مجھے بتائیں کس ملک میں اپنی فوج کے خلاف جا کے آپ نے ملک نے ترقی کر لی؟ کسی کنٹری کی مثال ہے بتائیں مجھے جو آپ کے محافظ ہیں, اگر آپ انہی کے اگینسٹ ہو جاؤ گے تو گھر کے چوکیدار ہیں, مثال لے لیں آپ, اس کو صبح شام آپ کچھ بولیں, وہ چوکیدار کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ کہے گا اگر کچھ ہوتا ہے ہونے دیں. تو یہ تو ہماری فوج ہے ماشاءاللہ دنیا میں میں کہتا ہوں نمبر 1 ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بیک اپ کریں, اپنی آرمی کے ساتھ رہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت مناسب بات آپ نے کی ہے محبوب بھائی, بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ اس وقت یا آپ کوئی بھی ایسی ملک کی مثال لے لیں جو ترقی یافتہ ہو یا ترقی کر رہا ہو یا کر چکا ہو, بغیر اپنی فوج کے سپورٹ کے جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتا. اور یہ بھی بالکل درست کہا کہ یہ جو سیاسی ہمارے رویے ہیں, یہ جو سیاست کا ایک نیا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے, اس کو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے فوج مخالف اور ملک مخالف جو مہم ہم کر رہے ہیں, یا خیر سے جو ہمارے لیڈران ہیں, ہمارے تو خیر ان کو لیڈران میں نہیں کہتا, جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, اس سے سب میں مایوسی پھیل رہی ہے. تو بہرحال اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ابھی محبوب بھائی سے ذرا اور بھی بات ہوگی کام کے حوالے سے, خاص طور پہ روزگار کے حوالے سے, اور ایک اور بڑا اچھا انہوں نے بڑا منفرد قدم اٹھایا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو آئی ٹی اس وقت سب سے بڑا جو ہے چیلنج ہے اور سب سے بڑی سوچ ہے پوری دنیا میں, جس کو استعمال کیا جا رہا ہے کمانے کے لیے, ذرا مبادلہ کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے, تو اس کو جو ہے وہ لوگوں تک, خاص طور تک نوجوانوں تک پہنچایا جائے اور ان کو ٹرین کیا جائے, اے آئی کی تعلیم ان کو دی جائے, اور دیگر جو کورسز ہیں ان کے کام سے ریلیٹڈ وہ سکھائے جائیں. تو یہ مرکزی مسلم لیگ کا جو ہے وہ یہ خاصہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, جس سے مجھے بڑی خوشی ملتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں, مجھے وہ فگرز دکھا رہے تھے اس سے پہلے جو ہمارے دوست آئے تھے مرکزی مسلم لیگ سے, 50,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ آن لائن کورسز کر رہے ہیں اور وہاں پہ فزیکلی اپیئر ہو رہے ہیں. پوری ایک یونیورسٹی کی شکل وہ ادارہ ان کا بن چکا ہے. تو یہ میرے لیے تو بڑی خوشائن بات ہے, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. جناب ناصر بھائی, اب جیسا آئی ٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں بھی فگر دیکھ رہا تھا 338 ارب روپے ٹیکس کی مد میں جو وہ جمع ہو گئے موبائل فونز کے ذریعے.
اب صحیح ہے یا نہیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے اوپر لوگوں کو ایز ملتی، خاص طور پہ نوجوانوں کو. اگر یہاں ایز ملے گی تو آئی ٹی جو ہے وہ آپ کی مزید بوم کرے گی، مزید اس میں جو ہے وہ گروتھ نظر آئے گی. لیکن کیا کیا جائے؟ اب ہمارے جو چیلنجز ہیں، ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، تو لہٰذا ہمیں اسی طرح کے جو ہے وہ کام کرنے پڑتے ہیں. موبائل فون پہ ٹیکس لگا دیا، چائے کے کپ پہ، فلانا چیز کے اوپر، اور انڈائریکٹ ٹیکسز مزید اگر یہ بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر صورتحال کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی جی یاسر بھائی، دو تین پوائنٹ جو بھائی نے بھی بات کی، آپ کی بات کی، پہلے تو میں تھوڑا سا اس کے بات کرنا چاہوں گا. کوئی بھی ملک اور قوم جو ہے وہ اس کو ڈسٹرکشن کے لیے سب سے پہلا حربہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی فوج کے خلاف جو ہے وہ باتیں، نیگیٹو باتیں پھیلانے شروع کر دیں، اور اس میں 90% نیگیٹو ہوتی ہیں، 10% ریئلٹی ہوتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ظاہر بات ہے ایک بندے نے زندہ رہنا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو فیسلٹی چاہیے، لیکن اس کو مرچ مسالے لگا کے، اس کا رائی کا پہاڑ کھڑا کر کے، اس کو اتنا زیادہ سوشل میڈیا کو یوز کر کے غلط فوج کے خلاف باتیں کی، تو اس میں لوگوں میں جو ہے نا وہ انتشار پھیلتا ہے. تو الحمدللہ بہت بہتر وقت پہ اور بہت بہتر طریقے سے اس کو ٹیکل کیا گیا، اور اب بہت بہتر ہو گیا سارا معاملہ. ہماری فوج جو ہے واحد میں سمجھتا ہوں دنیا کی فوج ہے جو 75 سال سے جو ہے وہ لڑ رہی ہے. کبھی کسی فرنٹ پہ لڑ رہی ہے، کبھی کسی پراکسی وار مسلسل ہو رہی ہے، اور صحیح والی وارز بھی ہوئی ہیں، چاہے کارگل ہو، چاہے ادھر ادھر ہو، ہر آس پاس جو ہمارے ہمسائے، ہمیں ہمسائے اچھے نہیں ملے. آپ جو وہ بیلجیم کی اس کی مثال دیتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کی، چونکہ ان کے ہمسائے صحیح ہیں، وہ سمجھدار ہیں. ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ بیوقوف ہیں بالکل، تو وہ اس شاخ کو کاٹنا چاہتے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سمجھے پاکستان از اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس آف انڈیا. انڈیا کو سمجھ نہیں آتی اس کے 5000 سال کی ہسٹری جو ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے ہمیشہ ادھر سے کوئی تغلق آتا تھا، کوئی غزنوی آتا تھا افغانستان سے ادھر آ کے، وہ سیدھا یہاں سے خیبر سے کراس کرتے ہوئے، لاہور سے ہوتے ہوئے دہلی میں اپنا جھنڈا گاڑ دیتا تھا. بہت اچھی بات. جی تو یہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی اگر انڈیا بیوقوفی نہ کرے اور پاکستان کو یہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہاں سے پھر نکلے گا، قندھار سے نکلے گا یا کابل سے نکلے گا، اور پھر دہلی کو مارے گا. وہ یہ ہسٹری ہے، اور ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے. وہاں سے جو بابر غوری آیا تھا، وہ وہاں سے جو بابر غوری کہہ رہا ہوں، جو بابر جو ظہیر الدین بابر تو وہ جو ہے وہ بھی وہیں سے آ کے اس نے یہیں پہ مار کی. تو یہ انڈیا کو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر کے سمجھ رہے ہیں شاید یہ بچ جائیں گے، وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں. یہ ہسٹری ہے، وہاں کی قوم آ کے ان کو مارتی ہے. تو اچھا اب ہماری فوج نے ان کو سنبھالا ہوا ہے، سب کو سنبھالا ہوا ہے، اور بہت بہتر طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں سارا. اب یہ تو خیر ڈیفینس کی بات ہوئی نکل آئی. جہاں تک یہ آئی ٹی وغیرہ کی بات ہے، ان کو ٹیکس اسٹرکچر پورا اوور آل کی ضرورت ہے، ری اسٹرکچر کرنا ہے پورا، نئے زمانے سے آہنگ کرنا ہے. جس طرح آپ کی جیسے اگر آپ کے جو امیڈیٹ کمپیٹیٹر ہیں وہ ہے مڈل ایسٹرن کنٹری، اب دیکھیں ان کے ٹیکس اسٹرکچر کیا ہے. اگر آپ ویسا بھی ٹیکس اسٹرکچر کریں گے تب بھی آپ کو اس سے بہتر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ابھی بھی لوگ وہاں جا کے کام کرنا زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر جو کریڈٹ کارڈ سسٹم، پیمنٹ گیٹ وے سسٹم، ای کامرس سسٹم وہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے ملک کے. تو ہمیں اس کو پورا اسٹیٹ بینک کو ان کو بیٹھ کے کرتا نئے لوگوں کو لا کے جو اس کو سمجھتے ہوں، اور وہ یہ پورا ابھی تک پیمنٹ گیٹ وے سسٹم ہی ہمارا صحیح نہیں ہے. ہمیں لینا پڑتا ہے کہیں باہر کے ملکوں سے پیمنٹ گیٹ وے لے کے اور وہ سارا کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں کیوں امیزون یا کسی اور کے اس پہ ہم اپنا کیوں نہیں سیٹ اپ، اپنا پلیٹ فارم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل صحیح ہے، اور بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے آئی ٹی بہت زیادہ، ہمارے جو نوجوان ہیں بہت زیادہ عقل مند ہے، وہ جا کے وہاں جا کے بنا دیتے ہیں. یہاں نہیں، چونکہ یہاں کے جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر ٹیکس اسٹرکچر تھوڑا سا صحیح ہو، ابھی کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی وہ چارجز لگ جاتے ہیں جب وہ فورن ٹرانزیکشن کریں، وہ تقریباً 10% کے قریب ہے. 10% از اے ہیوج اماؤنٹ. آپ کوئی چیز وہاں جو سافٹ ویئر وغیرہ کو پرچیز کرتے ہیں تو اتنا آپ پہ لگ جاتے ہیں، یا کوئی فورن جو چیز بھی پرچیز کریں. تو یہ اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. تو پھر یہ جو ہے نا یہ بہت تیزی سے جتنا جو آپ یہ 330 ارب یا اس کا فگر ہے، یہ 3030 ارب کا بھی فگر کراس کر جائے گا. یہ بہت تیزی سے کراس کرے گا، کیونکہ ان آفیشلی تو ہو رہا ہے کام. آپ جس کو بلیک اکنامی کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ آئی ٹی کا کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے 10 ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ فگر تو آپ فوراً اچیو کر سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہو جائے گا. آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی آئی ایم ایف وغیرہ کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا پوٹینشیل ہے. جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ جو فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں وہی آپ کی اتنی ہیوج اب آنی شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے ساتھ یہ جو آئی ٹی کی بھی ہو تو
پاکستان اور پھر یہ انڈسٹریلائزیشن بھی بہتر ہو رہی ہے, بہتر ہو جائے گا. کچھ آئی پی پیز کے یہ معاہدے ہمیں بجلی کے بلوں کے, جیسے بھائی نے بھی کہا, یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں کافی, یہ بھی صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پاکستان ول بی ان اے ویری گڈ پوزیشن انشاءاللہ. سورسز ہمیں اپنے نئے تلاش کرنے ہوں گے, اور جو چیپر سورسز ہیں پانی کے ذریعے اور سن لائٹ کے ذریعے, سولر سسٹم کے ذریعے, اور بہت سارے ونڈ مل پروجیکٹس ہیں پوری دنیا میں لگے ہوئے. بہت پرانی بات ہو گئی, اب تو بہت دنیا آگے چلی گئی ہے, تو آپ کے پاس بہت سارے سورسز ہیں, کوسٹل بیلٹ ہے, اس کے اوپر آپ لگائیں. FPR کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس تو تقریباً 60% تو انڈائریکٹ ٹیکس آ جاتے ہیں, صرف 40% ٹیکس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ FPR والے. تو یہ تو ڈاؤن سائزنگ ان کو کریں, اور ان کو بھی جو لائبلٹیز ہیں اس کو کم کریں. پرائیویٹائزیشن کے اوپر کب سے بات ہو رہی ہے, اگر یہ لائبلٹیز نہیں کم کریں گے تو پھر تو اوور برڈن ہوگا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, دیکھیں پاکستان از اے ہیوج اکنامی, 25 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی, ہمیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے ٹوٹل 5 یا 6 جہاز چلتے ہیں جو لاہور جاتے ہیں, اور وہ 4-5-6 واپس آتے ہیں. کیوں؟ اتنی بڑی آبادی کے لیے صرف آپ 1500 یا 2000 بندے آپ ایئر ٹریفک کے تھرو وہاں پہنچا رہے ہیں, اور 1500 یا 2000 واپس آ رہے ہیں. آپ اس کے ہر گھنٹے بعد ایک جہاز چلا ہے, آدھے گھنٹے بعد جہاز چلائیں, تب بھی آپ کو کم پڑے گا. آپ کے کرائے کم کریں اور شروع ہو جائے. آپ کی ٹرینیں بھر بھر کے جاتی ہیں, اس کے کرائے بڑھائیں, ایون دین وہ بھر بھر کے جاتی ہیں. لوگ ایئر ٹریفک سے جائیں, مطلب اتنا پوٹینشیل ہے آپ کا. جو یہ جو PIA وغیرہ, یہ تو مطلب ود ان ڈیز جو ہے یہ پروفٹ میں آ سکتا ہے, ود ان ڈیز, ناٹ ود ان منتھس, ود ان ڈیز پروفٹ میں آ سکتا ہے. لیکن اس کو انہوں نے کیوں نقصان میں شو کر کے, کیوں اس کو پرائیویٹ, مطلب ضرورت نہیں ہے. کوئی صحیح قسم کا اس کا CEO لگائیں, ریسٹرکچر کریں کسی کو. بالکل ایسی ڈیز آپ کی ساری سب چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ریلوے ہے, دوسری ہے, اتنی آبادی ہے اور پوری ٹریولنگ کر رہی ہے. وہ جی پولیٹیکل انفلوئنس ہے, اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اصل تو جو بون آف کنٹینشن ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اگر تو قیادت واقعی صحیح معنوں میں صحیح ہے, تو یہ جو پولیٹیکل جو بھرتیاں ہو جاتی ہیں اور یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہو جاتے ہیں ان کے اوپر, اس کو ختم کرنا, اس کو یہ تو سب سے بڑا چیلنج ہے. وہ تو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پرائیویٹائز نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ بات یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ مینٹین کرنے کے لیے آس پاس کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, وہ علاقائی پارٹیز وغیرہ اسپیشلی, یا پروونشل پارٹیز, وہ بڑا انفلوئنس کرتی ہیں ان کو. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ پریشرائز ہوتے ہیں اور ان کو دینی پڑتی ہیں کچھ. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی ہارڈ ان کو ڈیل کیا جائے اس میں, تاکہ جو ہے نا یہ اب یہ مختلف پروونسز میں جو کچھ گڑبڑ بھی ہو رہی ہے ان سب کو کنٹرول کیا جائے. میں بھائی یہ فرمائیے گا, اب یہ جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے آپ ایک اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی کوشش ہے, لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے. حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا یہ حکومت کی سطح پر نہیں کیے جا سکتے, جن کے پاس اتنے وسائل ہیں, جن کے پاس سارے کی ساری اسٹیٹ مشینری جن کے پاس ہے, سارے ادارے ان کے ماتحت ہیں, وہ کیوں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے؟ آپ کی کیا اس کے اوپر رائے فرمائیں. دیکھیں, جو بات آپ نے کہی یاسر بھائی, اسی سینیریو کو لے کے ہماری جماعت چل رہی ہے. ایک رول ماڈل بنا رہے ہیں ہم لوگ کہ آپ جب گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, ایک چھوٹا سا معمولی سا ٹیکس لگا کے کئی ارب روپے ریونیو جنریٹ کرتی ہے, تو آپ لوگ اس جو ہم ایک طرح سے لایا عمل دے رہے ہیں کہ آپ کام کریں, اور گورنمنٹ لیول پہ جتنا اچھا کام ہو سکتا ہے, انڈیویجول آپ کو, مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک لمیٹیشن ہے, اس کے بعد ہمارا اسٹاپیج لگ جاتی ہے جسٹ بیکاز آف فنڈ, اور کہہ لیں کہ مین پاور. گورنمنٹ کے پاس تو ایک ایک چیز کے ریسورسز موجود ہیں, اور موجودہ حالات میں معیشت میں کہتا ہوں چند دنوں کا کام ہے. ہماری مخلص قیادت اگر آتی تو وہ گورنمنٹ کو اپنی رائے دیتی, گورنمنٹ کو ایک لائن آف ایکشن دیتی کہ بھئی آپ اس طرح چل کے اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. جو بھائی نے ابھی کہا میرے کہ جی جو انفلوئنس ہے نا, اب آپ کو اس سے باہر نکلنا پڑے گا. دیکھیں یہ 70s اور 80s کا دور نہیں ہے کہ میڈیا آپ کی پہنچ میں نہیں ہے, اب تو آپ کی فنگر ٹپس پہ. آپ نے اب میں نے ابھی منہ سے بات نکالی ہے, وہ امریکہ پہنچ جائے گی, ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اب 2024 میں انٹر ہو گئے, تو 2024 کے تقاضوں کے حساب سے جو لوگ آج 10-10 لاکھ کی آبادی کا کنٹری ہے, اور آپ دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے, ان کی GDP دیکھ لیں, ان کی کرنسی دیکھ لیں کتنی اسٹرانگ ہے. پڑوسی ملک ہے جن کی خاطر ہم نے قربانی دی, آج دیکھیں ان کے وہاں ڈالر کتنے کا ہے, 80 سمتھنگ کا آئے گا. آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ سب سے بڑی مار ہمیں پڑی ڈالر کی وجہ سے. ہماری ادائیگیاں بڑھ گئیں, ہمارا جو قرضہ تھا وہ بڑھ گیا. پاکستان میں آپ مجھے بتائیں منرلز کہاں نہیں ہیں,
اگر یہ منرلز ہم پراپر طریقے سے نکال لیں کیا اچھی بات تو میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہم بھی شیخ بنے ہوئے ہوں گے, ہم بھی کہیں گے آ جاؤ بھائی پیسے لے لو یہاں پر آ جاؤ. اب ہمارے یہاں آپ آتے ہو تو ہم آپ کی انٹری کریں گے کہ آپ کتنے عرصے رکتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ رہا جو پاکستانی حالات خراب کیے گئے, اس میں معذرت کے ساتھ اس میں کوئی اسلامک کنٹری ساتھ نہیں ہوتا ہمارے. جب ہم پہ کرائسس آتے ہیں ہمیں $2 ارب کے لیے ہمیں تو زمین سے لٹا دیتے ہیں. $2 ارب ہوتے کیا ہیں؟ 25 کروڑ عوام کی تذلیل ہوتی ہے. پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا اس وقت پاکستانی پاسپورٹ کو یہی لوگ چومتے تھے. آج جو ہے وہ ہمارے جو لیبر جاتی ہے, جو ہمارے ورکر جاتے ہیں, ان کی تذلیل ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے بھائی, کیوں کرتے ہیں آپ؟ اچھا سوال. پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جو دفاع کے لیے, اسلامی دفاع کے لیے ہر وقت آگے کھڑی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں سے جی ڈپلوائے کر دو, آرمی چلی گئی ہے. کوئی اور مسائل ہیں, جی ہم کھڑے ہوئے ہیں آگے. اگر ہم کھڑے ہیں تو بیک اپ پہ آپ کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا. اب یورپین کنٹریز ہوں, امریکہ دیکھیں کھلے عام اسرائیل کو کہتا ہے ہاں جی میں ساتھ کھڑا ہوں, تو ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ اسلامک بلاک کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر اسلامک بلاک نہیں بن سکتا تو اسلامک کنٹریز 57 سے زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک. ان کا اتحاد آج کھڑا ہو جائے تو کسی کنٹری کو کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں, اس کو قرضے کی ضرورت ہے, تو ان کا تو اتنا زیادہ ان کی زکوٰۃ بنتی ہے کہ یہ آپ کو ہمیں کیا کسی بھی کنٹریز میں دے سکتے ہیں. پیسوں کی کمی نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے مینجمنٹ کا. اور پاکستان میں تو خیر ٹیلنٹ اللہ نے اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے. پاکستانی ٹیلنٹ جب آپ ملک سے باہر جائیں تو پتہ چلتا ہے پاکستانی لڑکے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں. تو اپنے ملک میں کیوں نہیں دے سکتے وہ پوٹینشیل؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ حقدار کو حق دیں, مظلوم کا جو ہے نا مظلوم کا ساتھ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح آگے بڑھتے رہے تو یہی گورنمنٹ ہے جس کی لوگ کل تعریف کر رہے ہوں گے. اگر آج برائی کر رہے ہیں, ظاہر ہے مہنگائی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ وہ چند دنوں کی مارے اگر مخلص قیادت مل جائے, آپ اپنے اوور ہیڈ ایکسپینس کیوں نہیں کم کرتے؟ کٹ آف کریں. کوئی کہتا ہے جی وہ سیلری نہیں لے رہا, پارلیمنٹ والا نہیں لے رہا سیلری, تو باقی مراد کیوں لے رہا ہے بھائی؟ لے رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی 10 لاکھ پینشن ہے وہ 10 لاکھ کٹ آف کریں. پاکستان کے حالات ایسے ہیں, آپ بولیں جی ہمارے اوور ہیڈ ہم نے کم کرنے, ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو نہیں ملے گا کوئی ملازم, کوئی پیٹرول نہیں ملتا آپ کو, آپ ریٹائر ہو گئے گھر بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایسا ہی. جوانوں کو ملنا چاہیے نا ریٹائرمنٹ کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں ریٹائرمنٹ رکھی کس لیے جاتی ہے؟ اس لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ نے 60-65 سال وہ جس بھی ادارے میں آپ رہے وہاں آپ نے اپنی سروسز دے دی. اب اس کے بعد آپ کا دماغ ویسے تو کام نہیں کر رہا ہوگا. بالکل صحیح. تو بہتر یہی ہے کہ جب ریٹائر ہو جائیں تو اٹ مینس کہ ریٹائر ہیں آپ, جوانوں کو موقع ملے. اس طرح کیا ہوگا کہ ہماری ینگ قیادت سامنے آئے گی اور بہت آگے بڑھے گی. پڑوسی ملک کی مثال لے لیں انڈیا کی, آگے بڑھاتے ہیں وہ. حالانکہ ان کے پی ایم کی لینگویج دیکھیں تو وہ, ہمارا پی ایم تو پھر بہت اچھا ہے, ان کے پرائم منسٹر کی لینگویج دیکھیں. قاتل ہے, ٹیررسٹ بھی ہے. بالکل. لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی بنیادی جماعت, کوئی مذہبی جماعت آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو فوراً دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اسلامک دہشت گردی ہے. وہ ہندو توا پالیسی آپ اس کی دیکھ لیں, گجرات میں کتنی خریزی کروائی اس نے. اور جی اکانومی اچھی ہو گئی ہے, اکانومی اچھی ہو گئی, انٹرنیشنل میڈیا کو نظر نہیں آتا کہ اس کا ڈیول فیس ہے اس کا. جی بالکل ایسا ہی ہے. گجرات میں جو خریزی اس نے کروائی, اس کے بعد وہ تیسری بار پی ایم بن گیا ہے. اور دیکھیں اکانومی, آپ کی اکانومی کہاں بیس کر رہی ہے گی؟ حالات ابھی انڈیا کے خراب ہو جائیں, ان کی جو کہتے ہیں نا $590 ارب ہے سب غائب ہو جائیں گے. پاکستان میں بمپر کراپ ہوتی ہے. آپ اگر اس پہ ایگریکلچر پہ چلے جائیں, وہاں آپ کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے جو کسان ہیں وہ نئے نئے تجربات کر کے نئی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں. اب آج کا کسان تھوڑا بہت مایوس ہوتا ہے بسا اوقات جب اس کو کراپ کی پیمنٹ نہیں ملتی. اس سلسلے میں پھر ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو ہمارے آڑتی کہہ لیں, ان آڑتیوں کو چاہیے کہ سپورٹ کریں. وہ بالکل ٹھیک ہے. بینگ اے پاکستانی میری بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اپنے طرف سے کوئی انسینٹیو کسی کو دے سکتا ہوں دوں, اس لیے کہ پاکستان آپ کا میرا سب کا ہے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. جن کے پاس کنٹریز نہیں ہیں, آج برما کو دیکھ لیں وہ کس طرح رگیڑ دیے جاتے ہیں.
बच्चों को किस तरह, औरतों को किस तरह मारा गया, कहते हैं जाओ कंट्री से, तुम्हारा मुल्क नहीं है, या जिस कंट्री का दिफा नहीं है, आज क्या समझते हैं हमारा दिफा मजबूत है तो भारत ठिकाने खड़ा हुआ है ना हमसे। बिल्कुल सीधी बात बोलूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि वो खुल्लम खुल्ला उनके एंकर हमारे खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, जबकि करनी तो हमें चाहिए कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं, हमारे मासूम शहरियों के माइंड सेट कर रहे हैं वो, कि जैसे उन पर जुल्म हो रहा है। जुल्म किसी पे नहीं हो रहा। देखें, एंटी स्टेट अनासिर कोई भी हो, उनके खिलाफ आईनी हाथों से लड़ना तो गवर्नमेंट का और फोर्सेस का काम है। अब अगर आप और मैं ये चाहेंगे जी उनको खुली छूट दी जाए तो मुल्क में तो अनारकी फैलेगी। बिल्कुल ठीक है। तो मुल्क की सूरत हाल को, अगर आपके हालात अच्छे होंगे तो आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। अंदरून सिंध अभी एक मकाम है दादू से आगे, इंतहाई ठंडा प्लेस है, हम क्यों नहीं उसको टूरिज्म प्लेस बनाते? गोरख हिल स्टेशन, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा ही है। गोरख हिल पे वहाँ लोग जाते हुए डरते हैं, कोई रुक नहीं सकता, क्यों नहीं? अगर हालात अच्छे कर दें, सिंध गवर्नमेंट का काम है, सिंध में इतने टूरिज्म प्लेस बना सकते हैं ये कि इनके पास रेवेन्यू आ जाएगा, इनको फेडरल से मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, अपॉर्चुनिटीज। सिंध गवर्नमेंट को तो कराची नजर नहीं आता। देखें, मेरे साथी अक्सर सवाल करते हैं कि भाई ये खड्डे वाला शहर है। कभी मेरा दोस्त यूरोप से आता है, कहता है यार क्या हालात हैं, आप रेवेन्यू देते हो? मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह कराची से 70% तो कम से कम रेवेन्यू जाता है इन हालात में। तो कह रहा आपको तो सड़क भी मैसर नहीं है। और आज भी यही काम करवा रहे होते हैं, वो हमारी लाइन खुलवाते हैं, एग्जैक्टली, वो हमारा ये काम करवाते हैं, महबूब भाई ये काम करवा रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सिर्फ इससे ज्यादा और कोई काम नहीं होता। मैं रिसेंटली भी 2-3 दिन पहले जो है अपने फ्रेंड से बात कर रहा था इस्लामाबाद में, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल थी, मैं ख़ियाबान शुजात से गुजर रहा था, तो वो उसने डिफेंस, मैं पूरे शहर का तो छोड़ दें, तो उसने कहा ना आप इस तरह हिल रहे हो कि क्या, मैंने कहा ये रोड अच्छा, गाड़ी अच्छी है, ये नहीं है, लेकिन उसमें भी जंप इतने ज़्यादा आ रहे थे मुसलसल। उसने कहा ये ऐसा लग रहा है आप किसी घोड़े पे जा रहे हो, किस पे जा रहे हो, ऊँट पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तो वो बात ये है कि कुछ देखने को तैयार ही नहीं है कि कुछ सड़कें तो बहुत अच्छी बना दी हैं, लेकिन कुछ सड़कों का हाल बेहाल है बिल्कुल डिफेंस में, और मेजॉरिटी हाल बेहाल है। तो कहने का मतलब है कि ये तो भाई की बातें सारी सही हैं, आप भी सब सही हैं, हम भी सही हैं, लेकिन ये अब कराची की तरफ इसको मेट्रोपॉलिटन सिटी समझ के तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, कुछ न्यूज़ आ रही है कि कराची को एक्सटेंड कर रहे हैं ये इसको आगे तक, इसका जो मलीर डिस्ट्रिक्ट है और गदाफ डिस्ट्रिक्ट उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे तक ले जाएंगे इसको, थाना बुला खान तक शायद इसको ले जाएंगे, इसको ले जाना पड़ेगा, वो तो वक्त की ज़रूरत है, बल्कि एक्सपेंशन तो हो चुकी है। कराची की आबादी 2.5 करोड़ की अगर आबादी है तो ये अगले 2-4 साल में 4 करोड़ की आबादी हो जाएगी। अभी भी इससे ज्यादा ही है, क्योंकि हम ये तो बॉल पार्क फिगर दे रहे हैं ना, अभी तो एक्चुअली फिगर तो इससे कहीं ज्यादा है। अगर सही कंट्रोल करना, आप मोर देन 3 करोड़ है, मोर देन एग्जैक्टली, इससे कम नहीं होंगे। 5 करोड़ तो ये तो अब इनको एक्सटेंड करना है, कराची को आगे बढ़ाना है, और लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर करना पड़ेगा, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा। नासिर भाई, वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रही है, और मुल्की हालात के हवाले से, और ख़ास तौर पे अभी जैसे महबूब भाई और नासिर भाई दोनों निशानदेही कह रहे थे कि इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और मसाइल की निशानदेही तो हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे। ताहम ये कि इसको कैसे हल किया जाए, इस हवाले से कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू करें, तजावीज़ दी जाती हैं। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब महबूब अली का, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के। आपका बहुत शुक्रिया महबूब भाई। नासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।